अस्सलामुअलैकुम। मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लें। मरने वालों की फिक्र उन्हीं को होती है जो माँ बाप से और मरने वालों से मोहब्बत करते हैं। हक है। लेकिन जिनको जीते जी माँ बाप से प्यार नहीं है, सोचते हैं कि कब डोला उठे और ये जाए कब्रिस्तान, तो उनको क्या, मर गया मरदूद को फातिहा न दरूद, उनको क्या पड़ी है माँ बाप की? माँ बाप की तो उनको पड़ी होती है जो जिंदगी में वफादार है, बाद विसाल भी वफादार है। क्योंकि मेरे नौजवान तो दुल्हन का घूंघट उठा तो हो गए दुल्हन के, माँ बाप किसको याद रहते हैं। अब आप ये वीडियो देख लें कि जिसमें कहा जा रहा है कि ख़त्म शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, और जो कहते हैं कि ये नबी का तरीका नहीं, वो लोगों के अंदर वसवसे डालते हैं। आप ये वीडियो देख लें। उन्वान हैं या ये जो नाम हैं, ये महज ईसाले सवाब की तकरीबात हैं, और इनमें होने वाले तमाम जो आमाल हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। अज्जाए तरकीबी देखें आप, ख़त्म पाकी कलिमा शरीफ पढ़ा जाता है या ज़िक्र ओज़कार या कुरान मजीद, ये रसूल पाक से साबित है। क्या हुजूर ने नहीं पढ़ा? फिर उसके बाद खाने के ऊपर दुआ मांगी जाती है या पढ़ा जाता है, ये भी रसूल पाक के अमल से साबित है। ये जो खत्म पाक के जो अज्जाए तरकीबी हैं, ये तमाम अमाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित हैं। ये पढ़ के अल्लाह से दुआ करना, मौला इसका सवाब मेरी माँ को पहुंचा दे, मरने वाले को पहुंचा दे, या 11वीं शरीफ में हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु को पहुंचा दे, तो ये तमाम अमाल वो हैं ईसाले सवाब के हवाले से जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं। अब 11वीं शरीफ क्या है कि आप कुरान पढ़ के खाने का एहतमाम करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला इसका सवाब हुजूर गौसे आजम को पहुंचा। तो जब अपनी माँ या बाप या मरने वाले की तरफ से इसाले सवाब करना जायज़ है, तो सुल्तानुल औलिया शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके लिए इसाले सवाब करना तो बहुत सादतमंदी है। और ये कहना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11वीं शरीफ ने की, अल्लाह के बंदो अगर आप 11वीं शरीफ की हकीकत को समझो, ये एतराज़ ही नहीं बनता। हुजूर गौसे आजम तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुए हैं, 5 सदियों के बाद दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो जब बाद में आए हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में यह कहना कि उन्होंने ये अमल क्यों नहीं किया, तो ये बिल्कुल गैर माकूल सवाल है और वसवसा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की, कुरान मजीद पढ़ने और अपने फौत शुदगान की। दोस्तों, कुरान से साबित है कि अगर कोई मुसलमान फौत हो जाए तो उसके लिए दुआए मगफिरत करो। मुशरिक के लिए तो दुआए मगफिरत करना मना है, लेकिन मोमिन और मुसलमान के लिए दुआए मगफिरत करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है कि रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। कि मोमिन अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी बख्श दे और जो हमसे पहले गुजर चुके हैं उन्हें भी बख्श दे। और हदीस में भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम कब्रिस्तान में जाओ तो जो फौत शुदगान हैं उनके लिए दुआ करो, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार। ये दुआ भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 अमाल ऐसे हैं कि जब बंदा फौत हो जाता है तो उसके बाद भी उनका सवाब मिलता रहता है। सबसे पहले कोई उसने अच्छा काम किया हो, कोई नलका वगैरह लगाया हो, कोई भी रफाही काम किया हो, उसका सवाब भी उसे मिलता रहता है। कोई दीन की खिदमत की हो, उसका सवाब भी मिलता रहता है। और उसने औलाद की अच्छी तरबियत की हो, उसका भी ऑटोमेटिक उसे सवाब मिलता रहता है। एक सहाबी के बारे में आता है कि उन्होंने एक कुआं खुदवाया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि क्या इसका सवाब मेरी माँ को पहुँचेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ पहुँचेगा। दुआए मगफिरत का भी कोई इनकार नहीं करता, सदका जारिया का भी कोई इनकार नहीं करता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां उनकी ज़िंदगी में फौत हुईं, लेकिन उन्होंने एक मर्तबा भी ख़त्म नहीं दिलवाया, ना ही 10वां 40वां और तीजा वगैरह किया। इसका कोई सबूत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। और ये दूसरा मौलवी जो मैंने आपको सुनवाया है, ये कहता है कि जब हम 11वीं करते हैं तो ये मुतालबा किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। तो हज़रत अब्दुल कादर जिलानी तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद आए, तो फिर 11वीं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित कैसे हो सकती है? तो अकल के दुश्मन, तुझे इस बात का पता होना चाहिए कि दीन वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है,
اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ وہ کوئی دین نہیں جو اپنے آپ سے ہی بنا لیا ہو اور خود ہی تیار کر لیا ہو۔ اب چلتے ہیں مولانا مکی الحجازی صاحب کی طرف، جو کہ انتہائی مخصوص انداز میں اور مزاحیہ انداز میں ختم شریف کا مسئلہ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولوی کا ختم لسی اور دہی اور سبزی پر نہیں ہوتا، بلکہ جہاں بریانی اور کوفتے ہوں وہاں پر ہی مولوی کا ختم ہوتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ختم کا جو رواج ہمارے مسلمان میں یہ بدعت ہے، ختم صغیر، ختم کبیر، یہ سب بدعت ہے۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ہے، آپ اللہ کے حرم میں ہیں، کعبہ شریف میں ہیں، آپ یہ رعایت نہ کریں کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے، آپ ایمان سے کہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مولوی صاحب نے دال پہ لسی پہ ختم پڑھا ہو؟ جب بھی پڑھتے ہیں کہ بریانی ہو، کوفتے ہوں، حلوہ شریف ہو، آپ ایک دن ان کو بلائیں گھر میں، باجری کی سوکھی 2 روز کی روٹی اور 3 دن کی کھٹی لسی کا گلاس بھر کے رکھیں گے، جی ختم پڑھو اور پیو، پھر دیکھ لینا کہ کیا وہ پڑھتا ہے۔ گالیاں بھی دے گا، فتوے بھی لگائے گا کفر کے، تم گستاخ ہو، وہاں بھی ہو، تم نے یقیناً مولوی مکی کی تقریر سنی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے، مثلاً آپ نے خیرات، آپ دل میں دعا کر رہی ہیں اللہ اس کا ثواب میرے فلاں والدین کو ہوگا، اللہ ثواب پہنچ جائیں گے، مولوی تھوڑا پہنچ جائے گا۔ ایک ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑی بے وقوفی ہے، سب کٹھے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا جی تم 7 دفعہ سورۃ کل اس نے پڑھا، انہوں نے کہا جی میں نے ثواب مولوی صاحب آپ کی نظر کیا، انہوں نے کہا میں نے بھی آپ کی نظر کیا، مولوی پاگل ہے کہ تمہارے بڑوں کو بھیجو جیب میں ڈال کے گھر لے جائے گا۔ بے وقوف، پہلے تمہیں پتہ بھی ہے جو تم نے پڑھا ثواب ملا ہے کہ تم اس کو نظر کر رہے ہو، اللہ عالم قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ دوستو، جب کہا جاتا ہے کہ یہ عمل ثابت نہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منع بھی تو نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک مولانا صاحب کی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، ویڈیو دیکھ لیں۔ بھائی 2 رکعتیں کیوں پڑھ رہے ہو فجر کی؟ اس لیے کہ ثابت ہی 2 ہیں۔ اچھا جی فجر کے ظہر کے 4 فرض کیوں؟ بھائی ثابت ہی 4 فرض ہیں، یہاں منع ہونے کی دلیل نہیں چاہیے۔ اچھا جی کیوں قرآن مجید پڑھ رہے ہو؟ اچھا کہاں منع کیا گیا؟ بھائی کہاں منع ہونے کی بات نہیں ہے، دین کے اندر ثبوت چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کے سمجھ لو کہ تم نیکی کر جاؤ گے، نہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث بھی سننا چاہیے، امام بخاری نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 لوگ آئے اور تینوں نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسی کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا اتنا سوتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، اتنے جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں۔ تینوں نے کہا کہ یہ تو تھوڑی سی عبادت ہے۔ پھر کہنے لگے کہ وہ چونکہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اتنا بھی کر لیں کافی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ عبادت کریں۔ تو ایک نے کہا جی اچھا آج کے بعد تو پھر میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا اچھا جی آج کے بعد میں رات کو جو ہے وہ کبھی نہیں سویا کروں گا۔ تیسرے نے کہا اچھا چونکہ انسان کا جو ہے یعنی دنیا کے وجہ سے مصروف ہونا، اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتیں سنتی رہی، اندر کھڑی ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بتایا کہ 3 لوگ آئے تھے، آپ کے متعلق پوچھا، میں نے بتایا، اور وہ یہ باتیں کر کے گئے۔ واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، دیکھیں کتنا اہم معاملہ ہوا، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا او لوگو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاتقاکم واخشاکم للہ، او لوگو یاد رکھ لو میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں جو ہوں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں جو ہوں میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو انسان میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی گناہ کی باتیں کی تھی؟ اس لیے اللہ کے لیے میری درخواست ہے مسلمان بھائی اور بہنوں سے کہ جو کام ہم کرتے ہیں بہت دفعہ نیکی کا، یہ قرآن مجید کیجئے، قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے، جو فوت شدہ ہے اس کے ثواب کے لیے قرآن، بھائی کہاں کیوں کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ آگے سے کیا ہوتا ہے؟ جی ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں، کہاں منع کیا گیا؟ وہ بھائی کہاں منع ہونے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ یہ جتنی بھی رسمیں بنائی گئی ہیں دین کے نام سے، یہ فوت ہونے کے بعد بہت ساری رسمیں ہیں، قرآن خوانی کرنا، اور یہ جو ہے وہ اس کے لیے پتہ نہیں کون سے 30واں 7واں چہلم پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب رسمیں ہیں۔ اور یہ چیز اتنی آگے بڑھ گئی کہ قبروں پہ اور فلاں جگہوں پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیوں کر رہے ہو؟ بھائی کہاں منع کیا گیا؟ کہاں منع کیا گیا؟ اور مجھے افسوس ہے ایسے لوگوں پہ جو میڈیا پہ آتے ہیں اور میڈیا پہ اوپر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، جو اچھا کام ہے وہ کرنا چاہیے، وہ کہیں نہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ بھائی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ہر اچھا کام عبادت نہیں بن سکتی۔ اب چلتے ہیں شیخ توصیف الرحمان راشدی کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس معاملے میں
کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا موقف پیش کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھ کے نیاز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور پھر لوگوں میں بانٹ دینا، کیا یہ جائز ہے؟ قطعا ناجائز ہے، اور اس کو ناجائز کہیں گے تو کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی ہماری بات۔ دیکھو جی کیا عجیب بات کر دی، قرآن پڑھ رہے ہیں کھانے پہ آگے رکھ کے، یہ ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ناجائز اس لیے ہو سکتی ہے پیارے بھائی کہ کھانا آنے کے بعد پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ اگر آپ نے کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھی ہوتی، سورۃ ملک پڑھی ہوتی، ختم دیا ہوتا، فاتحہ پڑھی ہوتی تو ہم بھی دے لیتے۔ اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا، اور اللہ کی قسم کسی صحیح حدیث میں نہیں کہ آپ نے کھانے کو سامنے رکھ کے چاروں کل پڑے ہوں، لوگوں نے بنا لی۔ آپ کو موٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں، کھانے کا مینو چینج کر دیں، بدعت کا سٹائل چینج ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کو پتا ہو کہ اندر بکروں کی رانیں، ماشاءاللہ حلوے، ماشاءاللہ مرغیاں یہ روسٹ ہو رہی ہیں، یہ پھرنی ہے، کسٹرڈ یہ تیار ہو رہے ہیں، مولوی صاحب سورۃ یاسین نہیں سورۃ بقرہ سے شروع کریں گے، لمبے سے لمبا، لمبے، پتہ نا کھانا ٹھیک ٹھاک ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا تو کہتے جی اے تے میں کھا لیا، تے تھال پال کے گڈی بھی رکھ چھوڑو، بال کار بھوکے بیٹھے نے، اور اسے پتا ہو کہ اندر آلو پالک بن رہا ہے، یہ دال مسور چڑی ہوئی ہے، وہ چاروں کول پڑھ کے چھیتی کرو جی، نپٹاؤ جی، شاید پھوک مرا لو، میں آگے بھی کسی جا کے پڑھنا ہے، میں فارغ نہیں پڑھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آئے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، کہا جی میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، کان میں اذان دے دیجئے۔ انہوں نے آ کے کان میں اذان دی، اذان کو اللہ اکبر سے شروع کر لیا۔ اذان دے کے فارغ ہوئے تو بچے کا باپ کہنے لگا مولوی صاحب درود شریف نہیں پڑھیا، صلاۃ و سلام نہیں پڑھیا، کہ اللہ اکبر تو نماز شروع کر لی۔ کہتا بے وقوف، یہ سپیکر تے نہیں تیرے منڈے دا کان ہے، یہ وہ سپیکر ہے مسجد کا۔ انہوں نے کہا مجھے آج سمجھ آ گئی ہمارا دین وہ ہے جو سپیکر ہو تو کچھ اور ہوتا ہے، بچے کا کان ہو تو کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ کھانے پینے کے ڈھونگ ہیں جو مولویوں نے بنا رکھے ہیں۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ 2۔ کوئی تیسرا سجدہ شروع کر دے، گناہ ہوگا یا ثواب؟ وہ تیسرے سجدے میں کرے گا تو دعائیں نا، اللہ کی تسبیحات ہی بیان کرے گا، پھر گناہ کیوں ہے؟ اضافہ ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، اور شریعت اکمل شریعت ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، اکمل۔ اس میں ایک قطرے کی بھی اب اجازت نہیں، گنجائش نہیں، ایک قطرہ ڈالو گے تو نکل جائے گا۔ اسلام پورا ہو چکا ہے۔ اگر یہ طریقہ اسلامی ہوتا، محمدی ہوتا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوتا، آپ کر کے جاتے، صحابہ اس پہ عمل کرتے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔